अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरी नॉवेल्स हब। वो तेज़ी से उस जोड़े के सामने जा खड़ी हुई जिसे लटकाया गया था। उसने मुंह पर हाथ रखा। कोई जोड़ा इतना खूबसूरत कैसे हो सकता था। वो 10 मिनट ऐसे ही खड़ी रही थी। बेज़ात उसके साथ जा खड़ा हुआ। बेज़ात वो अपनी ही धुन में बोली थी, लेकिन बेज़ात शाह को उसके मुंह से अपना नाम बेहद भाया था। बोले, ये किसका है? क्या ये आपने बनवाया है? ये बेहद खूबसूरत है। मैंने इससे ज़्यादा हसीन जोड़ा नहीं देखा। अगर मैंने ये कहीं देखा होता तो उसको ख़रीद लेती, लेकिन ये बहुत महंगा होगा ना। आपको पसंद आया? बेज़ात शाह की निगाहें उसी पर टिकी थीं जिसकी आंखें मामूल से ज़्यादा चमक से भरी थीं, और यही तो वो चाहता था। कौन होगा जिसको ये पसंद ना आए? उफ़, चलें यहाँ से, मेरा दिल आ गया है इस पर। चलें भी। हाइफा पीछे हो गई, लेकिन बेज़ात नहीं। मेरी तरफ से दूसरा तोहफ़ा कबूल करें हाफ़ी। खूबसूरत अल्फाज, खालिस लहजा। हाइफा ने उसे देखा। कौन सा तोहफ़ा? हाइफा ने उसके हाथ देखे जो खाली थे। वो किस तोहफ़े की बात कर रहा था? आप अपने निकाह पर सफ़ेद जोड़ा पहनना चाहती थी ना? तो बेज़ात शाह ने तैयार करवा दिया। उसने सामने जोड़े की तरफ इशारा करते कहा। हाइफा ने थूक निकला। क्या क्या ये मेरा है? मेरी तरफ से तोहफ़ा कबूल करें। हाइफा ने तेज़ी से पास जाते उसको नज़दीक से देखा और 10 बार उसके गिर्द चक्कर लगाए। फिर यकदम चीखी। उसको हाथों में भींच लिया। उसकी खिलखिलाहटें पूरे हॉल में गूंज रही थीं। ये बेज़ात शाह की ज़िंदगी का पहला हसीन दिन था। उसके लब मुसलसल मुस्कुरा रहे थे। उसका दिल बिलियों उछल रहा था। आज उसने सही मानों में खुशी को महसूस किया था। उसके मायने समझे थे। मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। वो तेज़ी से बेज़ात शाह के साथ आ खड़ी हुई। मोहब्बत तोहफे से नहीं, तोहफ़ा देने वाले से करें। बेज़ात शाह की भारी गंभीर आवाज़ गूंजी तो उसने नम आंखें उठाईं। लेकिन मैं ये नहीं ले सकती। व्हाट रबिश। बेज़ात शाह का खुशगवार मूड पल में गारत हुआ था। मैं इतना महंगा तोहफ़ा कैसे ले सकती हूँ? मुझे इस बार कोई ड्रामा नहीं चाहिए हाइफा सिकंदर। मैंने 2 दिन जाग कर इस पर काम किया है। अपनी निगरानी में बनवाया है ये। अगर आपने इसे रिजेक्ट किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर बेज़ात ने पीछे मुड़ते एक शॉपिंग बैग उठाया और उसे थमाया। हाइफा ने खोला तो उसमें उसी जोड़े के साथ का हिजाब था। उसकी आंखों से आंसू मोतियों की सूरत बहने लगे। ये खुशी के आंसू थे हाफी। बेज़ात धाड़ा, पर उसने खौफज़दा होते उसे देखा। आप मुझे डरा रहे हैं। मैं इससे भी बुरा पेश आऊँगा। आंसू साफ़ करो फ़ौरन। हाइफा ने अपने दुपट्टे से चेहरा साफ़ किया जो सुर्ख हो गया था। हाइफा ने फिर से उस जोड़े को देखा जो भारी था। चुन्नटदार शरारे के ऊपर अप्पर था सिल्क का, और उसके ऊपर वो भारी गाउन जो आगे से खुला था, सिर्फ पेट तक बंद था। पूरे स्लीव्स, पीछे गले पर टसल्स लगे थे। वो किसी भी लड़की की पहली पसंद हो सकता था। मैं इसके बदले आपको कोई तोहफ़ा नहीं दे पाऊँगी बेज़ात, वो साफ गोई से बोली। आप दे सकती हैं। बेज़ात ने उसके करीब जाते उसे देखते फिर रुकते कहा, क्या? अपना दिल, अपने तमाम तर जज्बात और एहसासात मुझसे मुंसलिक कर दें। मेरे बारे में सोचें, मुझसे इश्क करें। वो दरख्वास्त कर रहा था या हुक्म दे रहा था? हाइफा को समझ ना आई, लेकिन उसके गालों से हरारत निकली थी। समझ रही हैं हाफ़ी? निकाह के बाद वो उसे खूबसूरती से बता गई थी कि वो उसके बारे में निकाह के बाद सोचेगी, ख़ुद को इश्क की राहों पर निकाह के बाद लाएगी। खादिम को मंजूर है, बेज़ात शाह ने संजीदगी से कहा। तो वो हंस पड़ी। फिर से उस जोड़े को देखा। लेकिन मैं ये पहनूंगी कैसे? हाइफा ने मुंह बसोरते कहा। तो बेज़ात शाह ने उसे घूरा। मुझे इंतज़ार रहेगा जब मैं ये फ़ासला मिटाते, आपके करीब आते, आपकी बातों का जवाब अपने तरीके से दे पाऊँगा। वो दिल फरेबी से बोला। उफ़, मुझे जाना है। हाइफा ने गालों पर हाथ रखते उसे मज़ीद कुछ कहने से रोका। उसे लगा था वो दुनिया की खुश नसीब लड़की है जिसे सब दे दिया गया था। वो बेहद खुश थी, या शायद खुशी भी छोटा लफ्ज़ था। उसे सदका देना था। हाँ, उसे अपनी खुशियों का सदका देना था। चलें। बेज़ात ने फ़ोन कान से लगाया और किसी को ये ड्रेस पैक करते गाड़ी में ले जाने का हुक्म दिया। हाफ़ी, बाहर चलें। क्यों? मैं आपको मंजरे आम पर नहीं लाना चाहता, निकाह के बाद भी नहीं। हाइफा ने उसके साथ बाहर निकलते
عام سے انداز میں پوچھا۔ نہیں، یک لفظی جواب۔ کیوں؟ بس یہ میرا فیصلہ ہے۔ حائفہ خاموش ہو گئی کہ شاید اس میں کوئی مصلحت ہو اسے واپس آفس چھوڑتے۔ اس نے وہ جوڑا اس کے گھر پہنچایا تھا، لیکن حائفہ اپنا صدقہ دینا بھول گئی تھی۔ گھر میں سب کو وہ جوڑا بہت پسند آیا تھا، جبکہ سکندر صاحب سمجھ گئے تھے کہ یہ جوڑا حائفہ کی سفید رنگ کی خواہش پر بنا ہے۔ اس دن انہوں نے بزاد شاہ کے چہرے پر واضح بے چینی دیکھی تھی جب حسن نے کہا تھا کہ حائفہ کو سفید جوڑا پہننا ہے۔ حائفہ نے ساتھ کی جولری اور سینڈل دیکھتے سب چیزوں کو سینے سے لگایا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی مسلسل، اور سائمہ بیگم اور سکندر صاحب مسلسل اس کی نظر اتار رہے تھے، لیکن نصیب کہاں کسی چیز کے محتاج ہوتے ہیں۔ وہ دونوں مسرور تھے، بے حد خوش۔ 3 دن رہ گئے تھے ان کے نکاح کو، صرف 3 دن۔ بہزاد شاہ کے جذبات، اس کی محبت اس کی آنکھوں سے جھلکتی تھی، لیکن حائفہ نے اپنے دل پر پہرے بٹھائے تھے کہ وہ اس کے محرم بننے پر ہی اسے اپنا آپ سونپتی، اپنے جذبات اور احساسات اس کے نام کرتی۔ ماں نے اگلے روز ہی بہزاد شاہ کے ساتھ جاتے دوبارہ داخلہ کروایا تھا یونیورسٹی میں۔ اسے اپنا آپ بہت خالی محسوس ہو رہا تھا۔ یہ سب اس کے شوہر کی ذمہ داری تھی، جو اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے اس فون کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ گھر آنے کے بعد کتابیں دیکھتے وہ سوچنے لگی تھی کہ اسے بہت سی چیزوں کی ضرورت تھی۔ وہ کس کو کہتی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ اس نے فون اٹھایا اور وہاں موجود واحد نمبر دیکھا، جو سفیر شاہ کا تھا۔ اسے کل سے یونیورسٹی جانا تھا، لیکن اس کے پاس تو کپڑے تک نہ تھے، نہ چادر تھی اور نہ پیسے۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور وہ نمبر ملایا، جو 2 بار بج کر بند ہو گیا، تو اس نے آنکھیں موند لیں۔ پھر کچھ ہی لمحوں میں کال آنے پر اس نے آنسو صاف کیے اور فون کان سے لگایا۔ بولو، بہزاد بھائی نے میرا داخلہ کروا دیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مخالف شاید مصروف تھا۔ اس کا حلق آنسوؤں سے بھر آیا۔ مجھے کتابیں لے دی ہیں انہوں نے۔ ماں، یہ سب بتانے کے لیے فون کیا ہے تم نے مجھے؟ وہ مصروف سا سنجیدگی سے بولا تو ماں، جو اسے اپنی ضروریات کا کہنے لگی تھی، لب سی گئی اور کال کاٹ دی۔ بستر پر روندے پڑتے وہ رونے لگی۔ اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ پڑھائی نہیں چھوڑ سکتی تھی، پڑھائی اس کا واحد ذریعہ تھی۔ وہ خود کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ اس نے فون اٹھایا۔ ایک آخری شخص، بے شک وہ بھی نفرت کا دعوے دار تھا، لیکن اسے سفیر شاہ سے بہتر لگا۔ اس نے یاد کیا، نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا۔ بھائی، کال اٹھاتے ہی آنسو تیزی سے بہہ نکلے۔ ماں، اشر فیض کی حیران آواز گونجی تھی۔ کیسے ہیں؟ ماں نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کہاں ہو مجھے بتاؤ، میں آتا ہوں لینے۔ اس کو تو اچھا سبق سکھاؤں گا۔ اس کا بھائی اپنی ہی دشمنی لے کر بیٹھا تھا۔ بھائی، مجھے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ بولو، آپ ملازمہ سے بات کروا دیں، میں اسے بتا دیتی۔ بابا اگر کچھ بھی میرے لیے چھوڑ کر گئے ہیں تو اس میں سے دلوا دیں پلیز۔ کیوں؟ تمہارا شوہر کہاں مرا ہے؟ بھائی پلیز، اچھا کرواتا ہوں بات۔ اشر فیض تو اتنے میں ہی خوش تھا کہ اس نے رابطہ کیا تھا اس سے، نہیں تو وہ اس کو ڈھونڈ کر ہلکان ہو گیا تھا۔ اوان پاشا نے اس کا الگ جینا حرام کیا ہوا تھا۔ ماں نے سب ملازمہ کو بتایا تھا اور اسے ایڈریس بتاتے گھر بھیجنے کو کہا۔ وہ پرسکون تھی اب، اس کے گھر سب چیزیں پہنچ گئی تھیں۔ یہ سب کس کی چیزیں ہیں؟ بہزاد نے مصروف سے انداز میں ملازمہ سے پوچھا تھا۔ ماں مین کی۔ بہزاد شاہ کو یہی لگا کہ سفیر شاہ کے کہنے پر آئی ہیں یا ماں نے ملازمہ سے منگوائی ہیں۔ ماں نے دیکھا وہ 3 جوڑے تھے، 2 چادریں تھیں اور اس کی ضرورت کی چند اشیاء اور تھیں۔ اس نے گہرا سانس بھرا۔ دل سفیر شاہ سے بدگمان ہوا تھا۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی جانے لگی تھی۔ یہ ماحول نیا تھا، لیکن وہ وہاں صرف پڑھنے گئی تھی۔ اس نے ایک ہی لڑکی سے اب تک سلام دعا رکھی تھی کہ اس سے پچھلے نوٹس لینے تھے۔ وہ کافی مدد کر رہی تھی ماں کی۔ ماں مشکور تھی اس کی۔ اس نے اپنے آپ کو پڑھائی میں الجھا دیا تھا۔ کیا خبر ہے سیفی؟ بہزاد شاہ نے لیپ ٹاپ پر جھکے اسے دیکھتے کہا، جو ویڈیو کال پر تھا۔ اوان پاشا کے خلاف کچھ ثبوت تو ہاتھ لگے ہیں بھائی، لیکن اتنے نہیں کہ اس پر ہاتھ ڈالا جا سکے۔ ہم اور کتنے دن لگیں گے تمہیں؟ بس 3 دن مزید۔ آپ کے نکاح سے پہلے وہاں موجود ہوں گا۔ ٹھیک ہے۔ اب بہزاد اسے نکاح کی تاریخ کا بتانے لگا تھا اور سفیر شاہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ ماں کی بھی شاپنگ کرواؤ آ کر۔ سفیر شاہ محض سر ہلا گیا۔ شکر ہے تمہیں خیال آیا اور اسے چیزیں دلوائیں تم نے، بہزاد شاہ نے کہا تو سفیر ٹھٹکا۔ کون سی چیزیں؟
کپڑے وغیرہ پرسوں ہی ملازمہ نے دی ہیں سب چیزیں۔ میں نے پوچھا تھا لیکن شاید وہ تمہارے انتظار بھائی، میں نے کچھ نہیں منگوا کر دیا اسے۔ مطلب؟ بہزاد شاہ فوراً سنجیدہ ہوا۔ میری بات نہیں ہوئی اس سے؟ سفیر شاہ نے آنکھیں چرائیں۔ تو وہ چیزیں اس نے ملازمہ سے منگوائی ہوں گی۔ تمہیں خیال کرنا ہے ان سب کا سیفی، میں بار بار نہیں دہراؤں گا، بہزاد شاہ نے اسے وارن کیا۔ لیکن سفیر شاہ الجھا ہوا تھا۔ مزید 2-4 باتوں کے بعد اس نے کال کاٹ دی اور وہاں کا فون جو اس کے لیپ ٹاپ سے اٹیچڈ تھا وہاں سے چیک کیا، اور ساری کال سنتے جو اس کے پاس ریکارڈ تھی اس نے ہورن پیچھے فوراً مہا کو کال کی جو اٹھائی نہیں گئی تھی۔ پک اپ دا ڈیم کال مہا فیض۔ وہ دھاڑا اور تبھی کال اٹھا لی گئی۔ جی، کس کو کال کی تھی تم نے؟ میں نے سمجھایا تھا تمہیں کہ اس فون سے کسی کو بھی میرے علاوہ کال نہیں کرنی۔ تم نے کس کی اجازت سے اشر فیض سے بات کی؟ وہ دھاڑا تھا۔ وہ بھائی ہے میرا، مہا نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے منع کیا تھا یا نہیں؟ کس سے مانگوں پھر؟ بتائیں کیا چاہتے ہیں؟ ملازموں سے بھیک مانگوں کہ کپڑے چاہیے مجھے، میں نے پہننے ہیں، یا یونیورسٹی بھی آپ کے کپڑوں میں چلی جاؤں؟ میری 100 ضروریات ہیں، مجھے بتائیں میں کس سے کہوں؟ جب سے آئی ہوں یہاں محتاج ہو گئی ہوں۔ اشر فیض بھائی جیسے بھی ہیں، کبھی اس گھر میں مجھے یوں خالی ہاتھ نہیں رہنا پڑا، اپنی بنیادی ضروریات کے لیے منہ اٹھا کر نہیں دیکھنا پڑا کسی کی طرف۔ آپ کے بھائی نے پہلے ہی بہت احسانات کر دیے ہیں مجھ پر، کیا کہتی انہیں جا کر؟ میری نجی ضروریات کی کچھ اشیاء ہیں، مجھے منگوا دیں۔ وہ اونچی آواز میں بولی تو دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ سفیر شاہ کو غصہ تھا کہ اس نے اشر فیض سے کیوں بات کی تھی۔ مہا فیض کو دور رہنا تھا اس سے، کیونکہ وہ اس کے ناپاک ارادے جانتا تھا، لیکن مہا کی باتیں سنتے وہ از حد شرمندہ ہوا تھا۔ یہ اس کی ذمہ داری تھی، کم از کم وہ اسے چیزیں تو دلواتا۔ وہ ساری چیزیں واپس بھجوا دو، وہ بولا تو محض اتنا؟ بالکل نہیں، آپ مصروف رہیں، وہ بولی تو سفیر شاہ نے ہونٹ بھیجے۔ اسے یاد آیا جس دن اس نے کال کی تھی وہ بے حد مصروف تھا، شاید وہ یہی کہنا چاہتی تھی۔ مجھے آگے بھی ضرورت پڑی تو میں اشر فیض سے مانگوں گی، کم از کم میرا باپ تو مرنے پر کچھ چھوڑ کر گیا ہے میرے لیے، نہیں تو میرے لیے اس دنیا میں کون ہے جو میری ضروریات کا دھیان رکھے؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ مہا، چیزیں واپس بھجواؤ اور مجھے لسٹ بنا کر دو۔ ضرورت نہیں ہے، شکریہ، مہا نے کہتے کال کاٹ دی۔ سفیر شاہ کا غصے سے برا حال تھا، لیکن یہ غصہ اس کی ذات سے زیادہ خود پر تھا۔ وہ اپنی بیوی کی ضروریات بھی پوری نہیں کر پایا۔ اس نے خود کو 100 سلواتیں سنائیں اور سارا کام چھوڑتے آن لائن برانڈز کو وزٹ کیا اور مختلف جگہوں سے 20-22 جوڑے اس کے ناپ سے آرڈر کرتے دوسری چیزوں کا آرڈر دیا۔ اس نے پھر سے مہا کو کال کی جو وہ نہیں اٹھا رہی تھی۔ وہ بھی ڈھیٹ بنا رہا اور تب تک کرتا رہا جب تک اٹھا نہیں لی گئی۔ وہ خاموش رہی۔ مہا، ساری چیزیں واپس بھجواؤ اور جو استعمال کر لی ہیں انہیں پھینکو یا کسی کو دے دو۔ میری الماری کھولو، اندر والے دراز میں پیسے ہیں، نکالو انہیں۔ سمجھ آ رہی ہے مہا؟ وہ اب کے سنجیدگی سے بولا تو بھی مہا پر اثر نہ ہوا۔ مجھے مجبور نہیں کرو مہا، وہ تھکے سے لہجے میں بولا۔ مجھے ابھی سچ میں ضرورت نہیں ہے سفیر، مہا نے آہستگی سے کہا۔ تمہارا علاج میں آ کر کرتا ہوں، وہ کہتا کال کاٹ گیا۔ اس نے اگلے ہی دن اپنا تمام کام مکمل کیا اور واپسی کے لیے روانہ ہوا۔ سفیر شاہ رات کے 2 بجے گھر پہنچا تھا۔ بہزاد نے سیکورٹی کے لیے گاڑیاں بھیجی تھیں کہ سفیر شاہ کے نام پر وہ کسی چیز پر سمجھوتا نہیں کرتا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہزاد نے اسے گلے لگاتے اس کے بال بگاڑے۔ کھانا کھاؤ گے؟ نہیں، تھک گیا ہوں، آرام کروں گا۔ ٹھیک ہے، کل بات ہوگی۔ بہزاد شاہ نے اس کا کندھا تھپ تھپایا تو وہ مسکراتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے گہرا سانس بھرا، کیونکہ لائٹ آن تھی اور دروازہ لاک بھی نہیں تھا۔ اسے مہا کی غیر ذمہ داری پر غصہ آیا، لیکن سارا غصہ اس کے سامنے جا کر اس کے چہرے سے کمفرٹر ہٹاتے اس کا چہرہ دیکھتے اتر گیا۔ وہ فریش ہونے گیا اور واپس آتے لائٹ آف کی اور اپنی جگہ پر پہنچا۔ مہا اس کی جگہ پر لیٹی تھی اور وہ اس وقت اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بے حد تھکا تھا۔ اس نے اپنی جگہ بنائی اور چت لیٹ گیا، لیکن اپنے بازو پر اسے مہا کی گرم سانسیں صاف محسوس ہو رہی تھیں۔ اسے پھر سے خود پر غصہ آیا اور کروٹ اسی کی طرف لیتے اسے دیکھنے لگا۔ گھنگریالے بال جو بکھرے تھے بری طرح، وہ سلیپنگ سوٹ کے بجائے اپنے کپڑوں میں سو رہی تھی۔ شاید یہ وہی تھے جو اس نے
اشر فیض سے منگوائے تھے۔ اس نے ہونٹ پیچھے، خوبصورت نقوش بھرے گال اور گلابی ہونٹ اسے دلکش بناتے تھے۔ سفیر شاہ نے ہاتھ کی پشت اس کے گال پر پھیری۔ اسے اس وقت سکون چاہیے تھا۔ وہ بنا کچھ سوچے آگے بڑھا اور وہاں کا سر اٹھا کر اپنے بازو پر ڈالتے اسے حصار میں لیا اور اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپاتے آنکھیں موند لیں، اور جو سکون اسے وہاں میلوں دور نصیب نہیں ہوا تھا وہ لمحوں میں ہو گیا تھا۔ اس کے دل کی آگ پر جیسے کسی نے برف رکھی تھی۔ وہ جلد ہی گہری نیند میں ڈوب گیا تھا۔ اس محبت میں ماری جاؤ گی تم، وہ اس کے قریب جھکتا، اس کے ماتھے پر پٹی کرتے بولا۔ آپ مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ وہ تڑپ اٹھی۔ میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، وہ سرد سے لہجے میں بولا۔ اس عام انسان کی، اس پری جیسی دکھنے والی چھوٹی سی لڑکی کی زندگی میں کیا اہمیت ہو سکتی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسے واپس چلے جانا ہے کل؟ ایسے نہیں کہیں۔ وہ تڑپی تھی۔ مخالف نے نگاہ اٹھا کر اس کے چہرے پر ڈالی۔ سفید رنگ، ہاں وہ دودھ جیسی تھی، ایسے ہاتھ لگانے سے بھی اس کے میلے ہونے کا خدشہ رہتا تھا۔ اور وہ کہاں ایک عام شکل و صورت کا سانولا شخص۔ میری زندگی میں تمہاری کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ وہ چاہ کر بھی اس سے زیادہ سرد نہ ہو سکا۔ اس کی جان کو خطرہ نہ ہوتا تو وہ کب کا اسے اس کے بھائیوں کے حوالے کر چکا ہوتا جس کی تلاش جاری تھی۔ ایس پی حازم مرزا تھا وہ، بے حد سخت طبیعت کا مالک۔ مجھے ہاتھ بھی نہ لگائیں پھر۔ اس نے خود سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تو حازم مرزا لب بھیج گیا۔ مجھے سختی پر مجبور نہیں کریں پری، وہ دھاڑا تھا۔ پری نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ ہم حازم مجھ سے شادی کر لیں۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ یہ کس قسم کی بیہودہ باتیں کر رہی ہو؟ 8 سال چھوٹی ہو تم مجھ سے۔ حازم تو چکرا گیا تھا اس کا مطالبہ سن کر۔ اس نے آج تک ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن جب سے وہ کوما سے باہر آئی تھی حازم بھی اس کے پاس رہا تھا کہ اس کی امی کی طبیعت خراب رہتی تھی، لیکن کب اس بیماری کو اس لڑکی نے محبت سمجھ لیا وہ جان نہیں پایا تھا۔ وہ اس سے چھوٹی تھی، وہ اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ تو آپ مجھ سے شادی نہیں کریں گے؟ حازم نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں مر جاؤں گی حازم، دل کو چیر لینے والے الفاظ، بکواس نہیں، شفافیت سے کہا گیا۔ وہ اتنا ظالم نہیں ہو سکتا تھا کہ اپنے سے 8 سال چھوٹی لڑکی سے شادی کر لے، اور وہ تو امانت تھی اس کے پاس۔ اسے جب معلوم ہو جاتا اس کے بھائیوں کا، وہ 1 منٹ نہ لگاتا اسے وہاں پہنچانے میں۔ وہ 17 سالہ لڑکی اب سسکیوں سے رو رہی تھی۔ فری بیٹا میری بات سنو۔ نہیں سننی مجھے آپ کی بات، جائیں یہاں سے، وہ چلائی تھی، اور حازم مرزا محض مٹھیاں بھیج گیا۔ پھر انجیکشن نکالا۔ وہ اس کے پاس آیا۔ دور رہیں حازم، نہیں، درد ہوتا ہے، وہ رو رہی تھی۔ حازم نے اسے پرسکون کرنے کے لیے انجیکشن دیا۔ اس کی شکوہ بھری نگاہیں اسی پر ٹکی تھیں۔ حازم نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، پھر کمفرٹر اوڑھتے باہر آ گیا۔ اپنی امی کو دیکھتے اس نے گہرا سانس بھرا اور نگاہیں چراتے نکلنا چاہا۔ کیا کہہ رہی ہے بچی؟ آپ نے سن تو لیا ہے امی، تو کر لو شادی، کیا مسئلہ ہے؟ آج نہیں تو کل تمہیں بھی شادی کرنی ہے۔ حازم، امی، وہ بے یقین ہوا۔ وہ 8 سال چھوٹی ہے مجھ سے، اس کے گھر والوں کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، وہ امانت ہے ہمارے پاس۔ پر حازم، امی میں جا رہا ہوں ڈیوٹی پر، دھیان رکھیے گا اپنا بھی۔ وہ اٹھے تو اسے ناشتہ دینا ہے، دوا میں نے نکال کر رکھ دی ہے۔ وہ سب بتاتا باہر نکل گیا، جبکہ سفینہ بیگم اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ کل اس کا نکاح تھا اور وہ گلی میں کرکٹ کھیل رہی تھی۔ سائمہ بیگم تو سر پکڑ کر بیٹھی تھیں، جبکہ سکندر صاحب کام میں مصروف تھے۔ حائفہ اندر آؤ جلدی۔ کیوں امی؟ ابھی تو میری باری آئی ہے۔ وہ وہیں سے ہانک لگا گئی۔ آ رہی ہو یا جوتا اتاروں؟ مہندی والی آئی ہیں، مجھے نہیں لگانی مہندی بہزاد نے بھیجی ہے، جلدی آؤ اب۔ امی، لیکن ماں کے ہاتھ میں جوتی دیکھ وہ بلہ پھینکتی اندر آئی تیزی سے، اور پھر اسے زبردستی مہندی لگانی پڑی تھی۔ یہ اتنی بھر کر نہیں لگائیں، اس نے مہندی والی کو بتایا۔ میم، سر نے ہمیں ڈیزائن دکھائے ہیں سارے، ہم وہی لگا رہے ہیں، وہ بولی تو حائفہ کے گال گلابی ہوئے۔ پھر پاؤں پر بھی لگانے لگی تو حائفہ نے منع کر دیا۔ وہ کافی اصرار کرتی رہیں کہ یہ ان کے سر کا حکم تھا، لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹی رہی تو انہیں ہار ماننی پڑی۔ مسجد میں تھا نکاح ان کا۔ کھانا بہزاد شاہ نے اپنے گھر رکھوایا تھا
کہ صرف چند ایک مہمان تھے اور کوئی بھی نہیں۔ سکندر صاحب کی طرف سے اس کی طرف سے کوئی بھی نہیں تھا۔ حائفہ کے بھی مہمان تھے، جس میں شفیق صاحب کے ساتھ گلی کے تمام بچے تھے جن کے ساتھ وہ کرکٹ کھیلتی تھی، اور ان بچوں کے نام خاص طور پر بھیجے گئے تھے بہزاد شاہ کو۔ آخر اس کی ہونے والی بیوی کے کرکٹ پارٹنرز سے وہ بہزاد تیزی سے کام کروا رہا تھا۔ اس نے لان پورا ڈیکوریٹ کروایا تھا۔ بے شک یہ چھوٹا سا فنکشن تھا، لیکن اس کا نکاح تھا یہ۔ سفیر ابھی تک باہر نہیں آیا تھا۔ نہ بہزاد نے اسے تنگ کیا تھا کہ وہ کافی تھکا ہوا تھا۔ ماں کی آنکھ اپنے اوپر محسوس ہوتے وزن سے کھلی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور اٹھنا چاہا، لیکن منہ سے سسکی نکلی کیونکہ اس کے بال لٹکے تھے بری طرح سے۔ اس نے آنکھیں پوری وانکیں تو سیدھا سفیر شاہ سے جا ٹکرائیں، جو اس کے بے حد نزدیک سو رہا تھا، اور ماں کے سارے بال اس کے بازو کے نیچے تھے۔ ماں واپس لیٹ گئی اور اسے دیکھنے لگی، پھر خود پر ہنس دی۔ پچھلی بار بھی اس کی تھوڑی سی کرم نوازی پر اس کا دل ہمکنے لگا تھا اس کے حق میں۔ اب کی بار وہ یہ غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی کہ پھر اذیت اس کا مقدر ٹھہرنی تھی۔ وہ چھت کو گھرتی اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی وہ تھکا ہوگا، ایسے نہیں اٹھا سکتی تھی، لیکن اس کے بال برے طریقے سے سفیر شاہ کے بازو کے نیچے تھے۔ سفیر کی آنکھیں کھلتے ہی سیدھا اس سے جا ٹکرائی تھیں، جو چھت کو گھور رہی تھی۔ وہ ماں کو دیکھے گیا۔ ماں نے خود پر اس کی نگاہوں کا حصار محسوس کرتے بھی اسے نہ دیکھا، جو سفیر شاہ کو کسی طور ہضم نہیں ہوا تھا۔ سفیر شاہ نے کروٹ اس کی طرف لی تو ماں کے بال جو اس کے نیچے تھے وہ کھینچے گئے تھے، جس سے ماں کے منہ سے سسکی برآمد ہوئی۔ "I'm sorry" سفیر شاہ نے تیزی سے کہتے احتیاط سے اس کے بال اپنے بازو کے نیچے سے نکالے۔ ماں جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑتی، سفیر شاہ نے اسے واپس کھینچتے اس کی جگہ پر لٹایا۔ "کیا مسئلہ ہے؟" اس کے کچھ نہ بولنے پر وہ خود ہی استفسار کرنے لگا۔ ماں نے اسے دیکھا لیکن کچھ بولی نہیں۔ "ناراض ہو؟" وہ نہ جانے کیوں پوچھ بیٹھا، جیسے ان کے درمیان سب نارمل ہو۔ کیا ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ ہے جس میں ہم روٹھنے اور منانے کا کام سر انجام دیتے ہوں؟ ماں نے طنز کیا تھا، جو سفیر شاہ کو ناگوار گزرا۔ "یہی پوچھ رہا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے؟" سفیر شاہ نے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی۔ "مجھے فریش ہونا ہے، میری بات کا جواب دو۔" "کس بات کا؟" ماں نے نگاہیں پھیر لیں۔ سفیر شاہ یہ سب اس کے ساتھ کرتے آیا تھا، لیکن آج جب وہ بے رخی پر اتر آئی تھی تو اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ "یونیورسٹی سے لیٹ ہو جاؤں گی میں۔" ماں نے اسے ہوش دلایا، لیکن وہ سن کہاں رہا تھا۔ "سفیر پلیز" آخر میں وہ نرم لہجے میں بولی۔ سفیر شاہ پیچھے ہوا تو فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، حالانکہ سفیر ابھی ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ "میرا ناشتہ بناؤ۔" وہ واش روم میں بند ہوتی کہ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ملازمہ بناتی تھی ناشتہ، لیکن آج اس کے اس مطالبے پر وہ ٹھٹکی۔ "میں بالکل، اب سے میرا ناشتہ، کھانا، ڈنر سب تم بناؤ گی۔ میں ملازمہ کے ہاتھ کا کھا کھا کر تھک گیا ہوں۔" وہ کہتا اپنے کپڑے نکالنے لگا، جب اس کے کپڑے بھی وہیں دکھے جو 2 جوڑے تھے۔ سفیر نے نکالتے انہیں بیڈ پر پھینکا۔ "یہ ساری چیزیں واپس بھجوا دو، تمہاری آج آ جائیں گی۔" وہ سنجیدگی سے بولا تو ماں خاموشی سے واش روم میں بند ہو گئی۔ وہ وہیں بیٹھا انتظار کرنے لگا۔ اس کے باہر آتے ہی وہ فریش ہونے گیا۔ ماں نے بال سکھائے، جو ایک مشکل مرحلہ ہوتا تھا، اور آج تو اور بھی مشکل تھا کیونکہ سفیر شاہ کے بازو نے رہی سہی کسر پوری کر دی تھی۔ آج وہ تنگ آتی اب تیزی سے برش کر رہی تھی، جس سے اس کے کافی بال ٹوٹ رہے تھے۔ سفیر شاہ نے باہر نکلتے اس کی حرکت کو دیکھا، پھر چلتا اس کے پاس آیا۔ "نظر نہیں آ رہا یہ کیا کر رہی ہو؟" ماں نے حیرانگی سے اسے دیکھا تو سفیر شاہ نے برش کی طرف اشارہ کیا جو اس کے بالوں سے بھرا تھا۔ "میں لیٹ ہو جاؤں گی، سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔" وہ جلے دل سے بولی۔ "میں نے توڑے ہیں یہ اتنے بال؟" "نہیں، لیکن اپنے اتنے بڑے بازو کے نیچے تو لیے تھے نا۔" وہ دو بدو بولی تو سفیر شاہ کے انابی لبوں پر مسکراہٹ آئی، جسے وہ چھپا گیا۔ "آرام سے کرو۔" اسے قطعاً اس کا اپنے بالوں کے ساتھ یہ سلوک پسند نہیں آیا تھا۔ آخر اس کی پسند بن گئے تھے وہ گھنگریالے بال۔ وہ واپس الماری کی طرف گیا اور کچھ نکالتا واپس لایا۔ "یہ لو، یہ کیا ہے؟" ماں نے اس کے ہاتھ میں کئی نوٹ دیکھتے پوچھا۔
اس کو والیٹ میں رکھو، ضرورت پڑ سکتی ہے، جب بھی چاہیے ہو الماری میں پڑے ہوتے ہیں، وہاں سے نکالو گی تم، سمجھ رہی ہو؟ مجھے اس کی ضرورت۔ مہا سفیر شاہ، میرا دماغ مت خراب کرنا صبح صبح، اپنا والیٹ لاؤ یا بیگ، کچھ بھی۔ مہا نے وہ پیسے نہ پکڑے تو سفیر شاہ نے قدم بڑھائے اور اس کی کمر کو تھامتے گرفت سخت کی۔ میری ذمہ داری ہو نا تم، ابھی اس رات ہی تو تم نے مجھے احساس دلوایا ہے، تو اب یہ سب ڈرامے کیوں؟ پکڑو انہیں، جو چیز چاہیے ہو وہ مجھے میسج کر دینا روز۔ مہا نے پیسے پکڑ لیے کہ اس کے بغیر وہ شخص اسے رہا نہیں کرنے والا تھا، لیکن وہ پھر بھی دور نہ ہوا تو مہا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یونیورسٹی کیسی جا رہی ہے؟ وہ یوں ہی تھامے اس سے پوچھ رہا تھا۔ کبھی کبھی مہا کو اس کا یہ پرسکون انداز ہضم نہیں ہوتا تھا۔ ٹھیک، دوست بنائے ہیں؟ سفیر شاہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ الجھایا تو مہا نے اسے دیکھا۔ پھر سے خراب ہو جائیں گے۔ وہ روحان سی ہوئی تو سفیر شاہ نے گھورا، میں ٹھیک کر دوں گا، لیکن اب تمہارے اتنے بال ٹوٹے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور میری بات کا جواب دو، ایک ہی دوست بنائی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ سفیر شاہ اس کے بالوں کو انگلی پر گھماتا پھر کھولتا اس سے پوچھ رہا تھا۔ آئزہ۔ اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ کیوں؟ مہا نے حیرت سے پوچھا تو سفیر شاہ نے پھر سے گھورا۔ آئزہ مسعود خان۔ ٹھیک ہے۔ سفیر شاہ نے اب اس لڑکی کا پتہ لگوانا تھا، کیونکہ وہ کسی قسم کا نقصان نہیں چاہتا تھا اپنے حق میں۔ مجھے دیر۔ سفیر شاہ پیچھے ہوا اور اپنے بیگ سے کچھ نکالنے لگا جو وہ کل واپسی پر لایا تھا۔ اسے کھولا تو اس میں بیش بہا چیزیں تھیں، سفیر شاہ نے جو کل خریدی تھیں اس کے لیے۔ اس کال کے بعد اس کا دھیان مہا سے ہٹا ہی نہیں تھا کہ کل اس نے پہلی بار عورتوں کی دکانوں میں قدم رکھتے خریداری کی تھی۔ اس نے ایک ڈبہ نکالا اور اس کے آگے کیا تو مہا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کھولو۔ مہا نے تھامتے وہ ڈبہ کھولا تو اس میں خوبصورت پینڈنٹ اور اس کے ساتھ کے ایئر رنگز تھے۔ وہ قیمتی پرلز کی بنی چھوٹی سی تتلی تھی جو اسے بے حد پسند آئی تھی۔ ساتھ ایئر رنگز پر بھی وہی موتی جڑے چھوٹی تتلیاں تھیں۔ اس کی آنکھوں کی ستائش پر سفیر شاہ نے گہرا سانس بھرا تھا۔ کھول کر پہنو اسے، یہ باقی سب آ کر دیکھنا۔